बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। क्रैकडाउन शुरू कर दिया जी। पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उन्होंने पब्लिक के घरों के ऊपर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो उनके चीदा चीदा लोग हैं, उनके घरों पे क्रैकडाउन रात गए शुरू किया गया है। मैं सुबह सुबह के वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और अब तक की इतला के मुताबिक जहाँ छापे मारे गए हैं अहम जगहों पे, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। असद उमर के घर पे, बाबर ऐवान के घर पे, हमाद अजहर के घर पे, फवाद चौधरी के घर पे, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और इनके घरों पे, मियां असलम इकबाल के घर पे, वहां पे तो पुलिस को मुज़ामत का सामना करना पड़ा। उनके एक भाई को गालिबन गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद जब पुलिस मियां असलम को पकड़ने आई तो अहले मोहल्ला जाग गए बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि वो एक मोहल्ले में रहते हैं। तो वहाँ रिएक्शन आया लोगों का और लोगों ने पुलिस को भगा दिया। वहां पे पुलिस को मुज़ामत का सामना करना पड़ा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के जो है वो हमाद अजहर के घर में मौजूद थी और जब वहां पे छापा मारा गया तो उनको घसीट के ले जाने की कोशिश की तो वो ज़मीन पर बैठ गई धरना दे के, और फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई, उनसे मोबाइल फ़ोन छीनने की भी कोशिश की। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ भी बहुत बदतमीजी की। ये वो खातून है जिन्होंने कोरोना में पाकिस्तान में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हैं, और इनकी वजह से या इन जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान कोरोना में बेहतरीन परफॉर्म कर सका पूरी दुनिया के अंदर, और दुनिया इनकी खिदमात को मानता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद वो खातून हैं जो कैंसर से लड़ रही हैं, और इसके बावजूद इस उम्र में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बड़ी शानदार कोरोना के खिलाफ अपनी पब्लिक के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की है। तो उनको ये सलाह दिया इस हुकूमत ने कि उनके ऊपर बड़ा खौफनाक अटैक किया है। शफकत महमूद साहब जो पंजाब के इस वक्त सदर हैं, उनके घर पे छापा मारा गया। शेख रशीद के घर पे छापा मारा गया। शेख राशिद जो उनके भतीजे हैं उनके घर पे छापा मारा गया। उस्मान डार, अली असजद मली और फिरदौस आशिक ऐवान, सियालकोट में जो छापे मारे गए हैं वो इन 3 लोगों के और दीगर कुछ लोगों के घरों पे छापे मारे गए हैं। गुजरावाला में बहुत बड़े पैमाने पर छापे मारे गए हैं। रावलपिंडी में सीपीओ को तब्दील किया गया जब नया ऑफिसर लगाया गया। यानी ये पूरे पंजाब में जिन जिन जगहों पर इन्होंने छापे मारने थे, पहले यहाँ पे पुलिस के अपनी मर्जी के बंदे तैनात किए गए हैं। अपने बंदे तैनात करने के बाद उन बंदों से अब छापे मरवाए जा रहे हैं कारकुनों के घरों में। हमाद अजहर के घर पे भी बाद में कारकुन इकट्ठे हो गए और वहां रोला बन गया। उसके बाद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, मीडिया भी वहां पे पहुंच गया और मीडिया के आने के बाद पुलिस को वहां से निकलना पड़ा। मुराद रास के घर पे छापा पड़ा है और बनी गाला की सराउंडिंग के अंदर भी पुलिस छापे मार रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कारकुन जमा हैं या आसपास के घरों में रहते हैं उनके ऊपर भी छापे मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद से भी छापों की इतलात आ रही हैं। फरूख हबीब और दीगर जो वहां के रहनुमा हैं उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर रेड जोन समेत मुख्तलिफ सड़कों को बंद कर दिया गया है। जो रेड जोन की तरफ जाने वाली जितनी सड़कें हैं, डी चौक और दूसरे एरिया से जो रेड जोन की तरफ बढ़ती हैं आगे, उन सबको इस्लामाबाद में बंद कर दिया गया है। हिकमत अमली ये बनाई गई है कि 0 पॉइंट से आगे कश्मीर हाईवे पे जब ये इस्लामाबाद के अंदर काफिला अगर एंटर होता है, 2 हिकमत अमली हैं। एक तो इनको अटक के पास रोका जाए, इमरान खान साहब का जो काफिला आ रहा है उधर खैबर पख्तूनख्वा से, और अटक के पास पूरी ताकत लगाई जाए पुलिस की। जैसे परवेज खटक को रोका था वैसे ही इमरान खान को रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इस मरतबा रोकना, क्योंकि इमरान खान साहब खुद आ रहे हैं। दूसरी हिकमत अमली यह है कि कश्मीर हाईवे तक इनको आने दिया जाए और इमरान खान साहब भी कश्मीर हाईवे पे आ जाएं और कश्मीर हाईवे से आगे ना बढ़ने दिया जाए और 0 पॉइंट के करीब रोक दिया जाए और यहां से आगे लोगों को ना जाने दिया जाए, ताकि रेड जोन को महफूज बनाया जा सके और इस एहतजाजी तहरीक को डिफ्यूज किया जा सके, इसको खत्म किया जा सके। इससे कबल कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इतलात ये आई हैं कि रावलपिंडी डिवीजन, ये चाहे रवात का इलाका है, चाहे टैक्सला का एरिया है और जो दीगर इलाके हैं यहाँ पे, वहां पे रावलपिंडी डिवीजन में मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर्स की पकड़ धकड़ बहुत तेजी से की गई है। बहुत सारे कंटेनर्स पकड़ लिए गए हैं और जो भी कंटेनर वहां से गुजरता है ट्राला उसको पकड़ लेते हैं और वहां पे उसको खड़ा कर देते हैं। तो पुलिस ने सबसे चाबियां ले ली हैं और लोगों को वहीं पे खड़ा रखा है कि हम आपको बताएंगे कि कंटेनर कहाँ लेकर जाना है और किस जगह पर जाके सड़क को बंद करना है। जिन कंटेनरों के अंदर सामान मौजूद है, वो ड्राइवर ये बता रहे थे मीडिया को कि हमारा सामान खराब हो जाएगा। कुछ आइटम जो हैं वो पेरिशेबल हैं, जो खराब हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस किसी की बात नहीं मान रही। कुछ कंटेनर्स वाले ये भी कह रहे थे कि हमारे पास तो खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं,
تو ہم نے تو اپنی منزل پہ پہنچنا تھا اور پولیس نے ہمارے کنٹینرز پکڑ لیے ہیں. اسٹیٹ نے اپنی پوری پاور استعمال کی ہے اس وقت اور پوری مشینری استعمال کی جا رہی ہے. اور تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں اور ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں. کہ امریکی سفیر کا پہلا دن تھا پاکستان میں اور اس نے ذمہ داریاں سنبھالی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا. اور پہلے ہی دن امریکی سفیر کو یہ تحفہ مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے اوپر پورے پنجاب میں اور اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہی کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا، جو کبھی نہیں ہوا، میں آپ کو بھی مثالیں دیتا ہوں اس کی، تو اب تک ایم کیو ایم اور باقی جو ان کے اتحادی ہیں وہ دھمکی لگا چکے ہوتے کہ ہم آپ کی حکومت سے الگ ہو جائیں گے، اور پیپلز پارٹی احتجاج کی کال دے چکی ہوتی. انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ آسمان سر پر اٹھا چکی ہوتی ہیں اور زمین آسمان انہوں نے ایک کر دیا ہوتا. لیکن ابھی تک کوئی نہیں جاگا. کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیا، کسی جگہ پہ رات کو عدالت نہیں کھلی. اب تک کی اطلاع کے مطابق، میں فجر کی نماز کے بعد یہ ویڈیو کر رہا ہوں، اور کسی نے انسانی حقوق کی بات نہیں کی. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور سینکڑوں جگہوں پہ کیا گیا. میں آپ کو سینکڑوں کہہ رہا ہوں تو یہ سینکڑوں ہی ہیں، کیونکہ لگ بھگ کوئی 50 سے زیادہ جگہیں تو صرف لاہور میں رپورٹ ہوئی ہیں جہاں کارکنوں کے گھروں کے اندر چھاپے مارے گئے ہیں. حتیٰ کہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہو ہیں اور جاوید اقبال صاحب کی اہلیہ ہیں اور ولید اقبال کی والدہ ہیں. تو ان کے گھر کے اوپر، کیونکہ یہ بڑا ایک پاکستان کا محترم خاندان ہے، ان کی بڑی عزت ہے پاکستان میں، تو ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے گھر کے اوپر پولیس پہنچی اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ نہیں کھلا تو انہوں نے اپنا جو ڈالا ہے، گاڑی ڈبل کیبن جو گاڑی پولیس کے بعد ہوتی ہے ڈالا، اس کو مار کے انہوں نے دروازہ توڑ دیا. اور بقول ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے ان کے گھر کے اندر پولیس داخل ہوئی. انہوں نے بہت بدتمیزی کی، جو ایک چوکیدار تھا اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، میں نے آج تک قانون نہیں توڑا، بلکہ قانون کے تحفظ کے لیے میں ہمیشہ موجود رہی. دروازہ توڑ کر یہ میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں. کیا ایسے مہذب معاشروں میں ہوتا ہے؟ یہ ڈاکوؤں کے راج میں ہی ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. 8 بندے تھے جو میرے گھر پہ آئے اور وہ پولیس کی یونیفارم میں تھے. اب یہ علامہ اقبال کی بہو کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. یعنی آپ کو یاد ہے مریم نواز کے وہاں پہ کیپٹن صفدر نے جو ایک رقص کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے اوپر، بابا قوم کے مزار پہ، اور توہین کی تھی اس مزار کی. اس پہ جب ریئیکشن آیا فوج میں اور اداروں میں تو کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تھا ایک ہوٹل کا دروازہ کھٹکھٹا کر اور اس کو زبردستی کھلوا کر یا توڑ کر. کیپٹن صفدر کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس پہ بلاول نے اتنا رولا ڈال دیا تھا کہ آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑ گیا اور کال کرنا پڑ گیا، اور ایسا شو کیا گیا کہ جیسے بہت بڑی بے حرمتی ہو گئی ہے مریم نواز کی اور کیپٹن صفدر کی. لیکن آج پنجاب میں گھر گھر کے دروازے توڑے گئے اور سیڑھیاں لگا کر گھروں کے اندر پھلانگا گیا. بیڈ رومز تک جا کر خواتین کو، بچیوں کو، بچوں کو ہراساں کیا گیا، بزرگوں کو ہراساں کیا گیا، اور اس قسم کے چھاپے مار کر پورے پنجاب کو یرغمال بنا لیا گیا اور لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا. تو یہاں پہ کسی کی چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس نہیں ہے. یعنی اگر مریم نواز کا دروازہ ٹوٹ جائے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے اور آئی جی سندھ جواب دہ ہو جاتا ہے اور آرمی چیف کو ایکٹیو ہونا پڑ جاتا ہے اور سندھ کی پوری حکومت جو ہے وہ سراپا احتجاج ہو جاتی ہے. لیکن بہت ساری بچیاں، بچے آج رو رہے تھے، ان کی مائیں رو رہی تھیں. ہم نے بہت ساری فوٹیجز دیکھی ہیں، وہ کانپ رہے تھے خوف سے. پولیس ان کے گھروں کے اندر داخل ہوئی، زبردستی داخل ہوئی، چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا، دروازے توڑے، بیڈ رومز تک گئے، اور پھر اسی طرح ٹریس پاسنگ کرتے ہوئے لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے گرفتار کر کے وہ لے گئے ہیں. یہ بغیر وارنٹ کے ہوا ہے، جو بھی ہوا بغیر قانونی دستاویزات کے ہوا ہے اور کوئی قانونی جواز اس کا فراہم نہیں کیا جا سکتا. پورے ملک میں افراتفری پھیلا دی گئی ہے. پورے پنجاب سے سینکڑوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہو رہی ہیں. ملک کو ایک ایمرجنسی جیسی صورتحال میں اس امپورٹڈ حکومت نے لے جانے کا ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے.
اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایمرجنسی کی صورتحال میں پہنچا چکے ہیں اس ملک کو۔ کیا عدلیہ اس پر ایکشن لے گی کہ بچیوں کو، خواتین کو، بچوں کو ہراساں کیا گیا ہے، آدھی رات کو 1:30 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے چھاپے مار کر، اور پولیس جو ہے وہ لوگوں کے بیڈ رومز تک آ گئی ہے۔ یہ حکومت ایک مافیا کی طرح ڈیل کر رہی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کبھی ایسے کیا تھا؟ جب بھی کبھی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی لانگ مارچ، کوئی احتجاج، کوئی چیز شروع ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو ایک اچھا مشورہ دیا کہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا لوگوں کے خلاف۔ ایک آئینی قانونی حق ہے احتجاج کا، جلسہ کرنے کا، وہ ان کو استعمال کرنے دیا جائے۔ مریم نواز نے اور حمزہ شہباز نے ایک لانگ مارچ کیا، بڑا اچھا ان کا لانگ مارچ لاہور سے نکلا، اسلام آباد آیا، انہوں نے جلسہ کیا اور ان کو کسی نے نہیں روکا، ایک بھی چھاپا نہیں پڑا۔ اسی طرح جب فضل الرحمان صاحب نے 2 مرتبہ لانگ مارچ کیا اور پھر 2 مرتبہ دھرنا بھی دیا، جب تک حکومت نہیں گرے گی میں گھر نہیں جاؤں گا، بڑے سخت جملے بھی انہوں نے بولے اداروں کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، اور بڑی توہین آمیز انہوں نے خطابات بھی کیے۔ لیکن اس کے باوجود فضل الرحمان صاحب کے ایک بھی کارکن کو نہ صرف گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ یہاں اسلام آباد کے پارکوں میں وہ جھولے لیتے تھے، کرکٹ میچز ہوتے تھے، وہ دیکھنے جاتے تھے ان کے کارکن، کئی دن وہ یہاں پہ رہے، کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے بارے میں بھی بڑا اچھا رویہ رہا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ سندھ سے نکلے، ان کی بہن کی انٹری بھی کروائی گئی ملتان کے پاس، ایک ڈرون بھی انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آصفہ بھٹو زرداری کے چہرے پہ لگا، جس سے ان کو ایک زخم بھی آیا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہیں پہ بھی نہیں روکا گیا پنجاب میں داخلے پر، آنے پر۔ وہ آئے، انہوں نے اپنا لانگ مارچ مکمل کیا، انہوں نے وہ اپنا مشہور سٹیٹمنٹ جو ہے کام پہ ٹانگنے والا، وہ اسی لانگ مارچ کے اختتام پہ اسلام آباد میں آ کر دیا تھا بلاول نے، تو ان کو بھی کسی نے نہیں روکا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو اچھا مشورہ دیا کہ طاقت کا استعمال پبلک کے خلاف نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کا جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ استعمال کرنے دیا جائے انہیں، اور ہمیشہ ایک فری ہینڈ دیا گیا۔ یہی تحریک انصاف کی حکمت عملی رہی ہے۔ مگر اس مرتبہ ہمیں کہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا مشورہ مانتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ یا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ مشورہ نہیں دے رہی کہ لوگوں کا احتجاج کا حق ہے ان کو کرنے دیا جائے، جس طرح وہ عمران خان صاحب کے دور میں مشورہ دیا جاتا تھا، تو یا پھر اسٹیبلشمنٹ کا مشورہ مانا نہیں جا رہا، کیونکہ کبھی بھی پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ نہیں چاہتے پاکستان میں تصادم جیسی فضا پیدا ہو۔ اس قسم کا جب ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس سے تصادم کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور جو پولیٹیکل پارٹی احتجاج کر رہی ہوتی ہے اسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کے بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے۔ جس طرح چھاپے مارے گئے ہیں، جس طرح کی حرکتیں کی گئی ہیں، اس کا بینیفٹ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ حمزہ شہباز کی حکومت پتہ نہیں چلتی ہے یا نہیں چلتی، لیکن انہوں نے اپنے من پسند پولیس والوں کے ذریعے سے بہت زیادہ افراتفری پھیلا دی ہے پورے پنجاب کے اندر، اور کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں چھوڑا۔ ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک ریٹائر فوجی ہیں، ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ان کے گھر پہ جب پولیس نے رات گئے چھاپا مارا اور دیوار پھلانگ رہے تھے، تو بقول ان کو لگا کہ چور آ گیا ہے۔ یعنی اگر آپ اچانک کسی کے گھر میں یوں داخل ہوں گے اور وہ اندر جاگ جائے اور وہ ریٹائر فوجی بھی ہے، تو انہوں نے گولی چلا دی اور گولی ایک پولیس والے کو لگ گئی، اور وہ انتہائی نازک حالت میں اس کو اسپتال پہنچایا گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ بہت زیادہ زخمی ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ لیکن یہ جب میں وی لاگ آپ پڑھ رہے ہوں گے تب تک تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ ریاست اپنی پوری طاقت استعمال کر رہی ہے اور اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ کتنے لوگ پکڑے جا سکتے ہیں؟ 500، 800، 1000، 2000؟ تو عمران خان کے جلسے میں تو 1 لاکھ آدمی آتا ہے، تو اگر 10,000 آدمی بھی پکڑ لیا جائے گا تو وہ تو 20 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے کا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ تو میں خیبر پختونخوا سے لے کر آؤں گا، تو یہ چیز شاید کام نہیں کرے گی، بلکہ لوگوں کے غصے میں اضافہ کرے گی، اور آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ زیادہ بڑے پیمانے پر یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ری ایکٹیو فورس ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی ٹویٹس کیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ اجازت دی ہے سب کو احتجاج کرنے کی، ہماری حکومت نے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا، اور احتجاج تمام شہریوں کا حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں۔ لیکن یہ جو بروٹل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر پنجاب میں اور اسلام آباد میں،
اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر دکھایا ہے کہ فاشسٹ نیچر ہے، جو ایک رویہ ہے فاشسٹ پی ایم ایل این کا، جب بھی یہ طاقت میں آتے ہیں تو یہ فاشسٹ بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو پریزنٹ کریک ڈاؤن ہے، یہ جو موجودہ کریک ڈاؤن ہے، اس نے بہت سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں پی ایم ایل این کے اوپر اور ہینڈلرز کے اوپر۔ ابھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ہینڈلرز کون ہیں، لیکن فی الحال وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہینڈلرز کے اوپر سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتانا پڑے، اگر کوئی ہینڈلرز ہیں تو انہیں اس بارے میں خبردار رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی پہلے ہی بہت برے حالات سے گزر رہی ہے، میں وارن کرنا چاہتا ہوں، خبردار کرنا چاہتا ہوں اس بدماشی کے اوپر کہ، اور ان کے ہینڈلرز کو بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی جو غیر جمہوری اور فاشسٹ اقدامات ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں، قابل قبول نہیں ہوں گے، اور قابل قبول نہیں ہوں گے اکنامک سچویشن کے لیے، معاشی صورتحال کے لیے، اور یہ ملک کو مزید انارکی کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیے ہیں اور مختلف لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں صورتحال کے بارے میں۔ تو صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں، آج کے دن میں عدالتیں اس کے اوپر کیا نوٹس لیتی ہیں، ان کا ایکشن کیا ہوتا ہے، اور وہ کس طریقے سے ان حالات کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اب یہ معاملہ ہے چادر اور چار دیواری کا، اب یہ معاملہ ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر ان کے بیڈ رومز تک گھس جانے کا معاملہ ہے، اور جگہ جگہ پر پولیس نے یہ کیا ہے۔ اس کے اوپر دنیا کا کوئی بھی جوڈیشل سسٹم یا دنیا کی گئی سے گئی انسانی حقوق کی تنظیم بھی خاموش نہیں رہ سکتی، اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی، ورنہ ہمارے پورے نظام کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔